अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तग़य्युर ज़रताज गुल साहिबा। बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे लाहौर का ज़हूर इलाही पैलेस पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब आए, आसिफ ज़रदारी साहब आए, सिराजुल हक साहब आए और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चौधरी बरादरान के दरमियान ये मुलाकात जारी है। ये मुलाकातें तमाम तहरीक अदम एतमाद के शोर में हो रही हैं, लेकिन इस शोर को देखें तो बहुत सी और भी पेशरफ्त हैं। एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद की जानिब मार्च कर रही है, अवामी मार्च का नाम दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूक सिंध के लिए कराची की जानिब गामजन है। और इसी शोर में ये तहरीक अदम एतमाद का हिजान ही था, शोर ही था, जिसने आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी ज़हूर इलाही पैलेस पहुँचा दिया है। अब बातचीत क्या हो रही है, मुलाकातें क्या होंगी? यकीनी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। क्या कोई हतमी तौर पे कमिटमेंट सामने आएगी? इस पर डिटेल बात करेंगे। दूसरी जानिब इरशाद साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिलीफ पैकेज दिया गया है हुकूमत की जानिब से, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, 5 रुपये बिजली सस्ती की। आज इंडस्ट्री पॉलिसी का ऐलान किया लाहौर में और ये कहा कि 4 साल पहले हमें ये करना चाहिए था। इरशाद साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब आप जा चुके हैं, इस मुलाकात की तफसीलात से मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन इरशाद साहब अब जो इक़दामात हो रहे हैं इनको हम देर आए दुरुस्त आए कहेंगे या पानी सर से ऊपर होता नज़र आ रहा है हुकूमत को? नहीं, इसको देर आए दुरुस्त आए तो हमेशा होता है। जब भी कोई काम ठीक हो जाए, देर से हो तो वो दुरुस्ती होता है। लेकिन मेरा ख़्याल है इस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना ज़्यादा मौजू है कि ये चीज़ें जो इब्तदा में करने की थी वो अब करेंगे तो ज़ाहिर बात है अपोजिशन शोर मचाएगी, हमारे दबाव में ये सब कुछ किया जा रहा है और ये जाते हुए खौफ के मारे किया जाए, ये पहले कर लिया जाता। मसलन चौधरी बिरादरान से बिगाड़ने की कोई तुक नहीं बनती थी। चौधरी मुनीर इलाही को इंतज़ार कराना, वज़ीर ना बनाना, वो एक अजीब व गरीब। एक पार्टी को आपने कहा कि जी आप वज़ारत के लिए नाम दें, वो किसी का नाम देते हैं, ये उनकी चॉइस है। आप कौन हैं और क्यों एतराज़ कर रहे हैं? ये अदम एतमाद होता है अपने इत्तेहादियों पर। लेकिन बहरहाल फिर उसके बाद मुनीर साहब वज़ीर बन गए और आज मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब अगर ना जाते तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना था हुक्मरान जमात को कि एक दफ़ा फिर अफवाहें और क्या साराइयाँ होती कि शायद इनके दरमियान सूरत हाल ठीक नहीं है। मुनीर साहब के बयान के बावजूद आज जब वो चले गए हैं तो बहुत सारी अफवाहों ने क्या सारा ने दम तोड़ा है। लेकिन मेरा ख़्याल है हम ज़रताज गुल साहिबा से ये पूछते हैं कि ये जो रिलीफ पैकेज है, महंगाई तो गुज़श्ता 1 साल से उसने तंग किया हुआ है और हुकूमत की तरफ से हुकूमत के जो माशी मुशीर हैं ये कहते थे कि जी कोरोना की वजह से, IMF के पैकेज की वजह से, आलमी हालात की वजह से, दुनिया भर में महंगाई के जो एक लहर आई हुई है उसकी वजह से हम रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं हैं। कल आपने रिलीफ दे दिया तो ये पहले नहीं हो सकता था? थैंक यू इरशाद आरिफ साहब, थैंक यू फैसल अब्बासी साहब फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए इरशाद आरिफ साहब, अगर आप हमारी 3.5 साल की पूरी दौरे हुकूमत के आप अगर कारकर्दगी देखें, जहाँ पे भी आलमी महंगाई और पेंडेमिक के बावजूद जब दुनिया में रिसेशन आई, जब भी कोई विंडो निकली, जब भी कोई रिलीफ की बात हुई तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो आवाम को ही रिलीफ दिया। हर विंडो, हर सब्सिडी, हर तरीक़ेकार उन्होंने आवाम के लिए निकाला, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आवाम के लिए सोचते हैं और उनको हर वक्त यही फिक्र लगी रहती है। इसी वजह से अगर आप पहले साल से अब तक देखें तो तमाम वज़रा के और अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के और ऑफिस के जितने उन्होंने हत्तुल इम्कान क्या, मैं कहती हूँ आखिरी हद तक पार कर दी कि उन्होंने तमाम प्रोटोकॉल्स और तमाम जो है वो लग्जरी फंड उन्होंने कट डाउन कर दिया और बिल्कुल जो है कोई खर्चे हुकूमत ने अपने नहीं बढ़ाए। ऐसे में रिलीफ जब 260 अरब का पिछले साल दिया गया था एहसास प्रोग्राम, तो वो इसलिए नहीं था कि किसी का प्रेशर था या कोई अपोजिशन से हम कोई डर। अपोजिशन की जो लॉन्ग मार्च जो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी लीड कर रहे हैं, वो गदा गाड़ी पे हमने उनके लीडरान को देख लिया। जब वो गदा गाड़ी पे बैठ के आ रहे हैं, वहां से नारे लगा रहे हैं 6 लोगों के साथ और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके, इनका इनकलाब हमने देख लिया है कि कितना को बड़ा मार्च है। और आज तो जो बिलावल भुट्टो ने जो आज तकरीर की, वो तो बाकायदा मिनतों पे आए हुए थे। तो अगर आपने लॉन्ग मार्च करके इस तरह मिनतें ही करनी थी तो वैसे आप मिनतें कर लेते, तो मिनतों से तो हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। अपनी कारकर्दगी और अवाम वोट की पर्ची के जरिए ही इनकलाब ले आएंगे।
تو ہم نے تب بھی دیا. احساس کا پروگرام تھا, کسی کو پولیٹیکل انفلوئنس کی ضرورت نہیں تھی, بالکل ڈیجیٹل تھا, ٹرانسپیرنٹ تھا, اور بلکہ 8,000 12,000 جو پیپلز پارٹی نے اپنے امیر ترین اور عزیز و اقارب کو اس میں انڈکٹ کیا تھا, ان کے البتہ ہم لوگوں نے وہ ختم کیے. تو غریب تک, نادار تک جو ہے 260 ارب کا پیکج گیا. جہاں تک کل کی بات ہے کہ 30,000 جو ہے وہ انٹرنشپ جو ہے ینگسٹر کو پیسے ملیں گے انٹرنشپ کرنے کے, نوجوانوں کو روزگار کا موقع ملے گا. 15% بڑھا دیا, 12,000 کے بجائے اساس پیکج کو 14,000 کے اوپر لے کر چلے گئے. اور اسی طرح بجلی کو سستا کر دیا, اسی طرح ڈیزل اور پیٹرول کو 10-10 روپے سستا کر دیا. زرتاج صاحبہ, وزیر اعظم صاحب نے آج خود لاہور میں کہا ہے انڈسٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہ یہ اقدامات 4 سال پہلے کر لینے چاہیے تھے. ہمارا بھی تو یہی سوال ہے نا, 4 سال سے میڈیا یہی کہہ رہا ہے کہ وہ اقدامات جو عوامی ریلیف کے ہیں وہ کرنے چاہیے. کل خیر میڈیا پہ بھی خاصی انہوں نے سنگ باری کی, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ بہت دیر نہیں کر دی آپ نے, اور پہلے آپ کیوں نہیں کر پائے؟ نہیں فیصل, میں نے جو کہا کہ 260 ارب پینڈیمک میں جو ہم نے احساس پروگرام کے تحت دیا, جس میں 31% سب سے زیادہ جو غربت سندھ کے اندر ہے وہاں پہ احساس کے پیسے وہاں پہ گئے, جو کہ اب 12,000 سے 14,000 پہ کر دیا. تو کیا ہم نے دیر کر دی تھی لاسٹ ایئر جب ہم لوگوں نے 14 بلین کا بیل آؤٹ پیکج دیا سستے رمضان بازاروں کے اندر؟ اسی طریقے سے جو ہم لوگوں نے یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو ہمیں 12 ارب کے خسارے سے ملا تھا, اور ہم اس کو 10 ارب کے خسارے سے ملا تھا, اور ہم 12 ارب کی سیل کے اوپر اس کو لے کر گئے. 14 بلین کا جو ہم نے اب آپ کو 27 اشیاء کے اوپر حکومت نے سبسڈی دی. تو دیکھیے پرائم منسٹر عمران خان ہمیشہ اپنے عوام کے لیے سوچتے ہیں. اپنے خرچے انہوں نے کٹ ڈاؤن کیے, وزراء کی تنخواہیں نہیں بڑھائی, گاڑیاں خریدنے نہیں دیتے, پروٹوکول انہوں نے ختم کر دیا ہے, لگژری فنڈ انہوں نے ختم کر دیا, اپنی بنی گالہ کے خرچے وہ خود اٹھاتے. 4 کیمپ آفیسز شہباز شریف کی طرح یا زرداری کی طرح, نواز شریف کی طرح پرائم منسٹر عمران خان کے نہیں ہیں. ہم ٹیکس کے عوام کے پیسوں کے اوپر عیش و عشرت نہیں کرتے. تو جہاں تک انڈسٹری کی بات ہے, بہترین پیکج آج پرائم منسٹر عمران خان نے دیا ہے. فیصل, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دور حکومت میں جس طرح نواز شریف نے اور ان کی حکومت نے بزنس مین کے ساتھ کیا تھا, ایک باقاعدہ ڈیزائن کے ذریعے جو ان کو ریبیٹ نہیں دیا گیا تھا, وہ 550 بلین کا جو ریبیٹ ہے وہ میری دور حکومت میں ہم نے ایکسپورٹ والوں کو واپس کیا ہے. اسی طریقے سے بنگلہ دیش جو ساری انڈسٹری وہاں چلی گئی تھی, آج ٹیکسٹائل انڈسٹری اگر بوم کے اوپر ہے, آج سب سے زیادہ پاکستان میں جو ہے الحمدللہ ایکسپورٹ ہماری جو بڑھ رہی ہیں, اور اس کے اندر جو 50,000 نئے اور 30,000 پرانے جو پاور لومز چل رہی ہیں ہمارے دور حکومت میں چل رہی ہیں. تو بہترین پیکج آج مزید ان کی بہتری کے لیے کام کیا ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہیں, ہم اپریشیٹ تو کر رہے ہیں. ہم نے تو صرف سوال ٹائمنگ کا پوچھا تھا کہ یہ اگر کچھ پہلے ہوتا, جو یہ ایک فضا بنی ہے مہنگائی کی اور جس کی وجہ سے اپوزیشن کو بھی فائدہ ہوا, انہوں نے ایک نیریٹو بنایا, تو وہ نہ بنتی. میرا تو سوال یہ تھا. اب دوسرا یہ ہے کہ آج کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے ہر منگل کو, پرائم منسٹر کیبنٹ میٹنگ چھوڑ کے آئے اور آج چودھری صاحبان سے بھی ملے, شاید کل پرسوں وہ MQM سے بھی جا کے ملیں گے. تو اس کا مطلب ہے عدم اعتماد کا جو چرچا ہے اس کا دباؤ تو آپ محسوس کر رہے ہیں. ایک طرف وزرائے کرام کہتے ہیں کہ جی کوئی عدم اعتماد نہیں آ رہی, پھر اس طرح کے اقدامات بھی آپ کر رہے ہیں, ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. دیکھیں ارشاد عارف صاحب, آپ مجھ سے بہتر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کاف لیگ نے اور MQM پاکستان نے جو ہمارا ساتھ دیا, ہمارے ساتھ کولیشن گورنمنٹ اور اسی طریقے سے کچھ انڈیپینڈنٹ ارکان نے اور کچھ باپ پارٹی نے, اسی طریقے سے جو ہمارے ساتھ جو کولیشن گورنمنٹ بنائی ان کے اپنے سٹیکس تھے, اور ہمارا پرائم منسٹر عمران خان کا ان سے ملنا, ہمارے CM صاحب کا ملنا, وزراء کا ان کے ساتھ ملنا, کاف لیگ سے یا MQM پاکستان سے یا کسی بھی ہمارے اتحادی سے, یہ ایک بڑا فطری عمل ہے اور بڑا خوبصورت عمل ہے, ہمیں ان سے ملنا چاہیے. مجھے تو بڑی اس بات کے اوپر خوشی ہو رہی ہے. سوال تو ہمیں غیر فطری الائنس کے اوپر اور غیر فطری ملاقاتوں کے اوپر اٹھانا چاہیے. فار ایگزامپل, ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے والے 27 سال ایک دوسرے کو پیٹ پھاڑنے والے لڑکانوں کے اور لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹ کے, اور ماشاءاللہ سے جو آپ نے کہا ہے کہ عدم اعتماد سے ہم ڈپریشن کا شکار ہے یا ہمیں کوئی ٹینشن ہے, عدم اعتماد ہو یا لانگ مارچ ہو, وہ تو ہر دفعہ جب بھی اپوزیشن فیل ہوتے ہیں, اور الحمدللہ ہر دفعہ ہی فیل ہوتی ہے, چاہے سینٹ کا الیکشن ہو, گلگت بلتستان کا الیکشن ہو, چاہے بائی الیکشن ہو, یا اسی طریقے سے کشمیر کا الیکشن ہو, یا سڑکوں کے اوپر کوئی جو ہے وہ انقلاب لے کر آ رہا ہو, کبھی لوگ ان سے اکٹھے نہیں ہوتے. ہر دفعہ پرائم منسٹر عمران خان ان کی حکومت ہی مضبوط ہوتی ہے. تو عدم اعتماد کا تو انہوں نے کیا ہمارا کرنا ہے. ماشاءاللہ سے کل جو ویڈیو لیکس کی جو سب سے بڑی باجی
نہیں ہے. ان کی جب کل ایک اور آڈیو کال جب وہ ریلیز ہوئی ہے, انہوں نے کیا ہم پہ عدم اعتماد کرنا ہے, جس میں انہوں نے میرے الفاظ نہیں ہیں, آپ یہ بتائیے, ان کے الفاظ ہیں مریم باجی کے, تو عدم اعتماد میں کیا بچا ہے؟ آپ کے اتحادی جب اپوزیشن کے لوگوں سے ملتے ہیں تو یہ تو پھر غیر فطری عمل ہوا نا, اور یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے کہ آپ کے اتحادی جو ہیں وہ باقی لوگوں سے بھی مل رہے ہیں اور ان سے بھی ہے وہ کسی فارمولے پہ, کسی کمٹمنٹ پہ, تجاویز پہ بات چیت ہو رہی ہے. فیصل دیکھیے میری بات سنیں, میں آپ سے ٹوٹلی ڈس ایگری اس لیے کروں گی کہ جو ہماری کولیشن گورنمنٹ یا جو ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ آئے وہ کوئی اپنا نظریہ چھوڑ کے یا اپنی پارٹی کے سلوگن کے بغیر تو ہمارے پاس نہیں, وہ کوئی ان کی پارٹیاں ہمارے پاس ضم تو نہیں ہوئی نا. ان کی پارٹیوں کی اور ان کا جو اپنا یا جو بھی نظریہ ہے, جو ان کا جو بھی نصب العین ہے یا جس پہ وہ الیکشن لڑ کے آئے تھے, وہ اپنے اس نظریے کو پر کھڑے. ہاں ان کو پرائم منسٹر عمران خان کے ان کو اپنا آپ قریب لگا اور ان کو فیل ہوا کہ ہم ان کے ساتھ مل کے حکومت بنانی چاہیے, ان کے اپنے حصے کا کام ہے. اگر وہ کسی اتحادی کوئی کسی سے ملتا ہے, میرا خیال میں صرف آج پرائم منسٹر عمران خان کے ملنے سے نہیں اپوزیشن کی امیدیں ٹوٹے یا ان کی امیدوں کے پر پانی بھرا. ہر دفعہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ کو چودھری صاحبان کے گھر سے آپ کو یہ سٹیٹمنٹ ملتی ہے, ایم کیو پاکستان کے اس سے آپ کو یہ سٹیٹمنٹ ملتی ہے کہ روٹی شوٹی کھاؤ تو مٹی پاؤ, جاؤ اپنی راہ لو. کبھی بھی یا منت الہی کی اگر آپ دیکھ لیں, وہ ہمیشہ پرائم منسٹر عمران خان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے, تو کسی کے ملنے جلنے پہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں صرف پوائنٹ یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم ان سے ملتے ہیں, ہمارے اتحادی ہمارا بنتا ہے. غیر اتحادی لوگ جو جا کے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے, گریبان پکڑتے, پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے, وہ جب جا کے جھک جھک کے سلام کرتے ہیں تو عدم اعتماد سے تو خود صاف ظاہر ہو گیا کہ عدم اعتماد کا آپس میں ان کا کتنا اعتماد ہے. مریم باجی نے جو اپنے دوسرے ابو کے لیے زبان استعمال کی, اس کے بعد آپ کے خیال میں ان کا عدم اعتماد کوئی کام ہوگا؟ میرے خیال میں اگر کوئی تھوڑی سی عزت ہے, کوئی تھوڑی سی خود خواجہ آصف کے الفاظ ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, اگر کوئی شرم حیا کے کوئی الفاظ ان کے اپوزیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ بچے تو ضرور اس کو سنیں گے. جی صاحبہ, گزارش یہ ہے کہ چودھری صاحبان ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے, آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے, ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ہمیشہ ان کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف, حکومت اور خان صاحب, عمران خان صاحب, وہ اپنے اتحادیوں کو اپنا دست و بازو نہیں سمجھتے, بلکہ صرف موقع کی مناسبت سے ملنا بھی پسند کرتے ہیں, کوئی رعایت دینا بھی. ادروائز وہ بالکل بے اتنائی اور لاپرواہی اور بے نیازی برتتے ہیں. تو یہ رویہ بھی تو آپ کو تبدیل کرنا چاہیے. دیکھیے ارشاد عارف صاحب, میں بالکل کوئی ہائی پاور کوریڈور میں نہیں بیٹھتی اور مجھے اتنی ڈیٹیل کا چیزوں کا نہیں پتا کہ کس کو کس سے ملنا چاہیے. میں جتنا پرائم منسٹر عمران خان کو جانتی ہوں, کیونکہ میں نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے اور یوتھ سے اس پارٹی میں نے اپنی جدوجہد کی, زیرو سے میں نے اسکریچ کیا اور الیکشن لڑ کے جیت کے آئی پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر. جتنا میں اپنے لیڈر کو جانتی ہوں, ایک ان کنونشنل لیڈر ہے جس نے پاکستان کا بھی مقدمہ لڑا, شان رسول کا بھی مقدمہ لڑا, کشمیر کا بھی مقدمہ لڑا, پینڈیمک کے اندر جس طریقے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کر کے اپنی ملک کی اکانومی کو ڈوبنے نہیں دیا, وہاں پہ WHO اور یونائٹڈ نیشن نے جس طریقے سے اور دنیا نے ہماری تعریف کی کہ کس طریقے سے ہم اس پینڈیمک سے لڑے اور دنیا اب ہمیں فالو کر رہی ہے, وہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ پارٹی کی کور کچھ سینئر لیڈران جیسے شفقت محمود صاحب ہیں, پرویز خٹک صاحب ہیں, اسد کیسر صاحب ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ان کی رسپانسبلٹی اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ انگیج رکھیں, یہ ملاقاتیں بھی جاری رکھیں. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو فواد چودھری صاحب, اسی طرح شفقت محمود صاحب, ان لوگوں کا چیزوں کے اندر رول ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ رول سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کا, تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کا ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ جہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان نے افغانستان کے انخلا میں فورن پالیسی کو بھی شیپ اپ کرنا ہو, انہوں نے رشیا بھی جانا ہو, ایک جو کنونشنل بلاک تھا پوری عمر جو ہمیں ڈوم اور کو کہتا تھا, اس میں سے بھی نکلنا ہو اور اپنی فورن پالیسی میں پاکستان کا مقدمہ بھی لڑنا ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے میں جو ملنا جلنا یا ملنا ملانا ہے, ہماری سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ یقیناً اس کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے, اور بہت اچھے بہترین فیصلے اب آپ کے سامنے آئے ہیں. آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بیٹھے بٹھائے فواد چودھری صاحب نے, یا وزیر اعظم کے کہنے پر فواد چودھری صاحب نے پہلے میڈیا سے وہ جو تھا ایک بل لا رہے تھے, آپ اتھارٹی بنا رہے تھے, PMDA بنا لی, پھر اس کے بعد یہ پیکا لے کے آ گئے. یہ خام خواہ کیا ضرورت پڑ گئی ہے خام خواہ میڈیا کو مخالف بنانے کی یا میڈیا کے ساتھ گتھم گتھا ہونے کی؟
نہیں دیکھیے آپ کل ایک ہسٹری آپ کے سامنے اسٹیٹسٹکس بیان کیے گئے ہیں کہ کوئی 90,000 سے زیادہ جو کمپلینٹس لوگوں نے FIA کے اندر فائل کی تھیں ہراسمنٹ کی اور اسی طرح کی ویڈیوز کی اور اسی طریقے سے کسی کی عزت اچھالنے کی، تو اس میں سے صرف جو ہے کوئی 35-39 کے قریب جو ہے 10 سالوں کے اندر اس کے اوپر عمل ہو چکا ہے. تو پیکا لا جو 2016 میں PMLN نے بنایا تھا، ہم نے کوئی نیا قانون نہیں بنایا. نئے قانون میں ہم نے امینڈمنٹ کی ہے. کوگنیزیبل جو ہے اس کو پنشمنٹ کے اندر جا کے لے کر گئے ہیں. اب آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر عمل بھی ہو سکتا ہے. جی امینڈمنٹ آپ نے کیسی کیا کہ پہلے بندہ پکڑو، اس کو اندر ڈالو، پھر تحقیق کرو بات اس نے کیا کی ہے. یہ امینڈمنٹ تو یہی تو ڈریکونین ہے. 6 مہینے تک ضمانت بھی نہیں ہوا. نہیں ایسا نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں چینج کی ہیں. دیکھیے قانون کی جو روح ہے یا جو قانون کی ایک سینس ہے وہ تو بہت بہترین ہے. امینڈمنٹ کے اوپر اس میں کیا چیز کم ہونی چاہیے، کیا زیادہ ہونی چاہیے، یہ قانون سازی جو یہ پارلیمنٹ کا کردار ہے، اس کے اندر جو ہے امینڈمنٹ ہو سکتا ہے. امینڈمنٹ کا تو مطلب ہی یہی کہ ترمیم ہے اس کے اندر. تو جب 18ویں ترمیم ہو سکتی ہے، 13ویں ترمیم ہو سکتی ہے، تو اور بھی بہت ساری ترمیم ہو سکتی ہے. یہ امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ فیصل جی لیکن آخری بات فیصل، لیکن یہ کہ ایک قانون ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ میرے خیال میں ہیلدی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کی عزت اچھالے، کسی کی پگڑی اچھالے، کسی کی ماں بہن کی اتنی بےزتی کریں اور اس کے بعد کہیں کہ میرے لیے کوئی لا ہی نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ انہیلدی ایٹیٹیوڈ ہے. ضرور قانون ہونا چاہیے، سزا بھی ہونی چاہیے. ہاں اس میں امینڈمنٹ کے اوپر کیا چیز سکم ہے، کیا کمی ہونی چاہیے، کیا بیشی ہونی چاہیے، یہ پارلیمنٹ کا پارٹ ہے. وہ امینڈمنٹ پارلیمنٹ میں اس کو لانا چاہیے، اس کو ٹیبل کرنا چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس پہ امینڈمنٹ ہو جائے. آرڈیننس جو ہے اس پہ بھی ریزرویشنز آتی ہے. سپریم کورٹ نے تشریح کی ہے کہ جنگی بنیادوں پہ آرڈیننس جاری کیے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ. آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب پاکستان IMF پروگرام سے نکلنے کا فیصلہ کر چکا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے بااناز معیشت دان ڈاکٹر شاہد حسن صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، وزیر خزانہ تو کہتے ہیں کہ IMF کی مشاورت سے یہ ریلیف پیکج دیا ہے، لیکن بطور معیشت دان بتائیے کیا پاکستان نے اشارہ کر دیا ہے کہ وہ IMF کے پروگرام سے نکل رہا ہے؟ پاکستان کے IMF کے پروگرام سے نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے معیشت میں اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کی ہیں اور ہم IMF سے ہر قیمت پہ وہ پروگرام برقرار رکھیں گے تاکہ ہمیں باہر سے قرضے ملتے رہیں. اس کے لیے جو مجھے نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جون تک نہیں اضافہ کریں گے. تو یہ IMF کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ جناب آپ کا اگلا ریویو جو ہے وہ تو جولائی میں ہے. $1 ارب کی قسط تو ہمیں مل گئی ہے نا. اب اگلا ریویو جو ہے وہ تو جولائی میں ہے. ہم جون میں جو بجٹ لائیں گے اس میں 500 ارب روپے کے انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے جائیں گے جو عوام پر جائیں گے، اور بجلی، پیٹرول اور گیس کے نرخ جو ہیں وہ بڑھائے جائیں گے تاکہ یہ کمپنسیٹ ہو جائے. اور بجٹ آئے گا جون کے پہلے ہفتے میں غالباً، اور ریویو جو ہوگا وہ جولائی میں ہوگا. تو IMF کو انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی یہ ہے. اب اگر وہ نہیں بھی مانتے تو ہمارے پاس ایک دوسرا راستہ ہے جو ماضی میں ہم کرتے رہے ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ سے ہم درخواست کرتے ہیں. ہم نے 2009 میں بھی کی تھی. فرینڈس آف پاکستان کا جو ایگریمنٹ تھا جس کو برطانیہ نے سودا قرار دیا تھا اور جس کی وجہ سے وار آن ٹیرر ہم لڑے تھے، $59 بلین کے لاسز ہوئے تھے، مگر اس کے بیان موجود ہے کہ ہم IMF سے آپ کو قرضہ دلا دیں گے. نمبر 1. دوسرا ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، شاید ابھی پتہ نہیں، تو یورپی ممالک اور جاپان نے ایک خط لکھا ہے، اوپن لیٹر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان یہ اعلان کرے کہ روس جارحیت کا مرتکب ہوا ہے. تو کسی اور ملک کو تو انہوں نے نہیں کہا. اب وہ ہماری افغان پالیسی پہ بھی انٹرفیئر کریں گے. امریکہ سے جب ہم درخواست دیں گے IMF کا پروگرام ریویو کرو، یعنی 500 ارب کے ٹیکسز لگانے کے بعد اب یورپ جو ہے وہ GSP پلس اسٹیٹس جو ایکسپورٹ کا ہے اس میں بھی یہ کنڈیشن لگائے گا. IMF بھی اپنی شرائط لگائے گا اور امریکہ بھی اپنے شرائط لگائے گا. اس کے اپنے ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا، معیشت سے کھلواڑ ہوگا. نمبر 2. اور تیسری بات یہ تھی کہ معیشت کے سنگین خطرات اس کے لیے نافذ ہوں گے، کیونکہ اگر آپ اسٹرکچرل اصلاحات کرتے جس کا وعدہ عمران صاحب نے 10 نکات حکمت عملی میں کیا تھا، تو میں بالکل ریکارڈ پہ آپ کو بتا دوں 30 روپیہ لیٹر آج کی تاریخ میں ہم پیٹرولیم کی مصنوعات میں کمی کر سکتے تھے.
میں ثابت کر سکتا ہوں 30 روپیز پر لیٹر. نمبر 1, 900 ارب روپے ان کو مل سکتا تھا جو ٹیکس ایمنسٹی لائے تھے 2019 میں. اس میں قانون بنا دیا گیا تھا اور وہ قانون یہ تھا کہ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے, جو دنیا کی تاریخ میں سب سے کم شرح ٹیکس پہ ایمنسٹی آئی تھی, اس میں یہ کہا تھا جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے, جو ملک کے اندر اثاثے ناجائز ہیں جی جس کی تفصیلات ہم نے جمع کر لی ہیں, ہم ان کو ضبط کر لیں گے. تو ہم نے تفصیل سے ریسرچ کر کے میں نے بتایا یہ 900 ارب روپیہ آپ کو مل جائیں گے فٹافٹ, چونکہ تفصیلات آپ کے پاس ہیں. وہ چوری کا پیسہ ہے, قومی بچت اسکیموں میں پیسہ لگایا ہے اس نے اور ڈکلیئر نہیں کیا, ایمنسٹی سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا, بینکوں کو بھی, تو وہ 900 ارب لینا چاہیے قانون کے مطابق, وہ بھی نہیں لیا. تو اب قوم کو یہ بتانا ہوگا کہ جو 10 نکاتی حکمت عملی تھی جس میں یہ تھا کہ 100 دن کے اندر عدل پر انصاف پر اپنی ٹیکسوں کی پالیسی آ جائے گی, معیشت دستاویزی ہو جائے گا, جی ایس ٹی جو ہے 17 سے 7.5% پر آ جائے گا, پیٹرولیم لیوی ختم ہو جائے گا, تو آپ 30 روپے کم کرتے اور کئی سو ارب روپے عوام کو ریلیف دیتے. اگر تو پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے یہ کیوں نہیں کر رہے, 100 دن کے اندر کرنا تھا. ڈاکٹر صاحب وہ تو نہیں ہوا, وہ تو اب ہمارے سامنے ہے, خان صاحب خود بھی مان رہے ہیں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی. اب یہ جو ریلیف پیکیج دے دیا نا اس کو کر لیں, صوبے میں کر لیں جہاں کے پی میں ان کی اکثریت ہے, پنجاب میں, وہاں تو کر لیں نا. پراپرٹی میں ہے, وہاں پر ایگریکلچر میں ہے, پراپرٹی کی ویلیویشن کا وعدہ انہوں نے کیا تھا 2013 میں کے پی میں, وہ نہیں کیا, آج تک نہیں کیا پراپرٹی کی ویلیویشن. ڈاکٹر صاحب گزارش ہے یہ جو 10 روپے پیٹرول کی قیمت جو ہے 4 مہینے تک بڑھے گی نہیں بلکہ یہ کم ہو گئی ہے. اب جب جولائی میں بڑھائیں گے تو یہ سارا ملٹیپل اس کا ایفیکٹ ہوگا, تو یہ پھر بہت بڑی قیمت ہمیں, یعنی لیوی بھی ہم نے زیرو کر دی, سیل ٹیکس بھی جو ہے اس میں بھی کمی کر دی, تو یہ پھر اکٹھے بوجھ ڈالا جائے گا صارفین پہ, بجلی کا بھی اور پیٹرول کا بھی. نہیں محترم, اس میں 2 الفاظ اور ہیں ان کے. ایک, ہمیں ان کو قرضہ لیا تھا ہم نے, آئی ایم ایف نے ہمیں دیا تھا خود 1.4 ارب ڈالر کا کووڈ-19 کے لاسز میں, وہ ابھی پیسہ استعمال نہیں ہوا ہے, وہ اس کو ڈائیورٹ کریں گے. فی الحال کووڈ لاسز میں تو اب ہو نہیں رہے ہیں, تو وہ پیسہ ان کے پاس آ جائے گا. ترقیاتی اخراجات میں کئی سو ارب روپے کی کٹوتی اسی مالی سال میں کریں گے. نمبر 2, اور تیسری یہ تھا کہ صوبوں کو مزید کہیں گے, پنجاب کو خاص طور سے جہاں ان کی حکومت ہے, کہ آپ کو این ایف سی ایوارڈ کے جو پیسہ ملا ہے آپ مہربانی کر کے اس کو پورا خرچ نہ کریں, فاضل رکھیں, تاکہ یہ جو لاسز ہیں بجٹ خسارہ ہمارا نہ بڑھے. یہ بالکل ہوگا, اس میں تو کوئی شبہ کی بات ہی نہیں. اور تعلیم کے بجٹ میں بھی پچھلی دفعہ بھی کٹوتی ہوئی تھی, اب کے کٹوتی ہوگی, اور نئے قرضے تیز رفتاری سے لے لیے جائیں گے, خاص طور سے ڈومیسٹک قرضے بھی. اور جیسے میں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام چونکہ جولائی میں ریوائیو ہو جائے گا, بجٹ کے آنے سے جو کچھ تباہی ہوگی, مگر چونکہ وہ ڈیفیوز ہو چکے ہوگی, یہ جو اس وقت ہنگامی صورتحال تھی جب ایک دفعہ ڈیفیوز ہو گئی, تو اس وقت وہ کہیں گے جی کووڈ-19 کا تھا, یوکرین کا مسئلہ آ گیا, فلانا مسئلہ آ گیا, تو بہت سارے جواز آ جائیں گے. اور یہ اگلی حکومت چاہے ان کی ہو, اس کو یہ جواز مل جائے گا کہ جس طریقے سے آج ہم کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پی ایم ایل این نے روپے کی قدر کو مصنوعی طور سے جو ہے کم رکھا تھا, اسی قسم کے اقدامات ہم نے اب کر لیے ہیں, جو اس حکومت کو بھی جواز ملے گا, اگلی حکومت کو بھی ملے گا, کہ آئندہ بھی آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور جو ہے نا یہ جو خرابی پیدا ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں, قومی اثاثے تیزی سے بیچنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس سے یہ جو سلامتی کے خطرات میں نے بتائے ہیں, امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان میں انٹرفیئر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو امداد دیتے ہیں. اب یورپی یونین کا خط جو ہے نا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے اور ڈاکٹر کسی صاحب آپ نے کہا انہوں نے جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا مفصل اس کو بتایا, بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی. کے وقت ایک بریک, اور بریک کے بعد آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو کاف لیگ ہے بالخصوص چودھری پرویز الہی, وہ عمران خان کا جو کیمپ ہے, حکومت اور اپوزیشن, اس سے ملاقاتوں کا کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں, یہ بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ظہور الہی پیلس آئے, چودھری برادران سے ملاقات کی, پریس ریلیز آئی کہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. یہ تو کلائمیکس ہو گیا ایک طرح سے جو پریس ریلیز میں نظر آ رہا ہے, لیکن اس سے پہلے آج پرویز الہی صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی. یہ سارا جو سیاسی ہیجان ہے, اس کو لے کر مسلم لیگ قاف حقیقتاً کیا سوچ رہی تھی, اور اپوزیشن نے جتنا زور لگایا, زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, سراج الحق صاحب, سب ان کے ہاں گئے, پھر ان کو لے کر آئے, بات چیت ہوئی, لیکن پرویز الہی صاحب کی جو حقیقی سوچ تھی اپنے سیاسی معاملات کو لے کے, وہ کیا تھی؟
دیکھیے چودھری برادران سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے. ایک تو ان کی سوچ اور اپروچ جو ہے وہ بڑی پریکٹیکل ہوتی ہے. وہ نواز شریف صاحب کی طرح نہیں ہیں کہ وہ جناب ایک وقت آپ بالکل آسمان پہ چڑھے ہوتے ہیں، پھر آپ زمین پر آتے ہیں، پھر آپ آسمان پہ چڑھے. یعنی کیا وجہ ہے؟ مریم صاحبہ بھی خاموش ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو نیریٹو ہوتا ہے وہ مفادات کے تابع ہوتا ہے، اور مفادات بھی ایسے نہیں جن کا کوئی قوم سے، ملک سے، سیاست سے ہو، وہ ذاتی مفادات ہوتے ہیں. اگر پارٹی کے مفادات ہوں، سیاسی مفادات ہوں، تو پھر بھی کوئی نہ کوئی برداشت یا قابل قبول ہو سکتے ہیں. صرف ذاتی مفاد ہوتا ہے. جو میں نے تاثر اس وقت لیا تھا، اب تو خیر ملاقات ہوگی، اس وقت بھی مجھے یہی محسوس ہوا تھا کہ جو برف پگھلی تھی اور آئے تھے شہباز شریف صاحب اور پھر زرداری صاحب بھی، اس وقت ایک سوچ ہے میاں نواز شریف کی اور ایک سوچ ہے مسلم لیگ نون کے صف اول کی جو قیادت ہے، صف اول کی قیادت ہے. اس میں شہباز شریف صاحب سے لے کر باقی آپ شاہد خاقان، خواجہ آصف، رانا تنویر، رانا ثناء اللہ، یہ سبھی لوگ ہیں. تمام جو لوگ ممبر پارلیمنٹ ہیں، وہ سوچ چودھری صاحبان کی سوچ، آصف زرداری کی سوچ، وہ سب کی یہی ہے کہ اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. یہ مذاق ختم ہونا چاہیے کہ جی 3 سال کے بعد، 3.5 سال کے بعد آپ کو پارلیمنٹ پسند نہیں ہے یا آپ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے تو آپ اس کو توڑ پھوڑ کریں. انہیں جی اس پر تو سوچ بچار ہوئی ہر سطح پہ کہ عدم اعتماد کا آئینی حق استعمال کر کے عمران خان کو فارغ کر دیا جائے، کیونکہ عمران خان کسی کے لیے اب قابل قبول نہیں ہے. جی وہ جس قسم کی ان کی پالیسیز ہیں یا ان کا جو مزاج ہے بیان میں، وہ شاید قابل قبول نہیں ہے. لیکن پارلیمنٹ کو رخصت کر دیا، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ایک تو یہ ایشو تھا. دوسرا یہ تھا کہ چودھری صاحبان کو اگر اگلی حکومت میں بھی 2 وزارتیں ملنی ہیں، ایک آدھ صوبے میں، ایک آدھ مرکز میں، تو ان کو کیا حاصل ہوا عمران خان کو چھوڑنے کا اور نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ کیونکہ سب سے بڑے بینیفیشری اگر اس وقت کوئی تبدیلی آتی ہے وہ اکیلے نواز شریف ہیں. جی شہباز شریف بھی نہیں ہے. شہباز شریف بھی نہیں ہیں. جی اکیلے نواز شریف ہیں. لیکن وہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنے کارڈ سینے سے لگا رکھے ہیں، اور ان کے جو ہواری ہیں وہ یہی ایک بیان دیے جا رہے ہیں کہ جی فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے. ارشاد صاحب دیکھیں امپورٹنٹ بات ہے نا، چودھری پرویز الہی نے کہا، رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کا تذکرہ ہوا کہ جی وہ کہتے ہیں جی مرکز میں کون وزیر اعظم ہوگا، صوبے میں کون وزیر اعلیٰ ہوگا، نواز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر فیصلہ کر لو، ساڑھے کل کی لین آئے ہو، یا زرداری کے پاس آپ کیا کرنے گئے ہیں؟ اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے لندن میں بیٹھ کے تو آپ کر لیں. آپ کے فیصلوں کی وجہ سے تو آپ بھی اس انجام کو پہنچے ہیں، اور مسلم لیگ نون جو ملک کی سب سے بڑی جماعت تھی اس کا بھی حشر سب کے سامنے ہے، اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ بھاگتے پھرتے ہیں اور آپ منتیں کرتے پھرتے ہیں کہ جی آپ تبدیل کریں. ارشاد صاحب لیکن دیکھیں نا، یہ بات تو طے ہے، یہ اطلاعات بھی آ رہی تھی، ہمیں بھی سننے کو مل رہا تھا کہ نواز شریف صاحب ارلی الیکشن چاہتے ہیں اور بہت قلیل وقت میں چاہتے ہیں. باقی سارے لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ پارلیمنٹ اپنا ٹائم، اپنی مدت پوری کرے. اب نواز شریف صاحب کی بات پہ تو سارے ایگری نہیں کر سکتے نا کسی ایک شخص کی ذات یا اس کی ذاتی رائے پہ، لیکن پھر بھی کوئی حل نکالنے کے لیے انہوں نے سر توڑ کوششیں کی، اور جو پچھلا ہفتہ تھا وہ بہت زیادہ تھا. پرائم منسٹر کا آنا، چودھری برادران کی پریس ریلیز سامنے آنا کہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اب یہ جھاگ بیٹھ گئی ہے، چیلنج عمران خان صاحب کے لیے کم ہو گیا ہے، یا اپوزیشن کو ایک اور تھیوری جو ہے کہ اپوزیشن استعمال ہو رہی ہے؟ اگر اپوزیشن استعمال ہو رہی ہے تو عمران خان استعمال تو ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. دیکھیں جو بات ہے، پوائنٹ ہے، وہ عمران خان کا ایشو نہیں ہے. ایشو ہے 29 نومبر کی نئی اپائنٹمنٹ. جی ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ، یعنی خاص طور پر اپوزیشن کا کوئی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور وغیرہ وغیرہ، نواز شریف کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ اپائنٹمنٹ وہ ہوتی ہے جو عمران خان کے ذہن میں ہے،
یا ان کے خیال میں کہ عمران خان وہ فیصلہ کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے اگلے 5 سال بھی جیلوں میں گزریں گے اور پھر آگے کا اللہ جانتا ہے. تو یہ ایشو وہ ہے. تو چودھری صاحبان کو اس کا احساس ہے کہ اس وقت ہم تو اقتدار میں ہیں جی، شکوے شکایات ہوتے ہیں، اتحادی جماعتیں جو مخلوط حکومتیں ہوتی ہیں اس میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایسا کوئی شکوہ نہیں ہے عمران خان سے کہ عمران خان نے ان کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا. نواز شریف صاحب نے یا شریف خاندان سے نے ان کے ساتھ مسلسل وعدہ خلافی کی ہے. یعنی زرداری نے بھی ان سے وعدہ خلافی یا دھوکہ نہیں کیا، عمران خان نے بھی کوئی وعدہ خلافی نہیں کی. ادھر سے وعدہ خلافی ہوئی ہے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار بار ہوئی ہے. تو اس لیے وہ زخم جو ہیں نہیں، آگے بھی وہ نظر آتا ہے نا. آگے بھی اگر وہ کوئی کھل کر کمٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں جی ابھی آپ ہمارا ساتھ دیں، اور سب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی آپ ساتھ دیں، آگے کا پھر جب اسمبلی ٹوٹ جائے گی، سپوز اپنا عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی، سینیریو کیا بنے گا؟ پھر پنجاب میں اکثریت رکھنے والی یعنی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی جو ہوگی جی وہی فیصلہ کرے گی کہ کیا ہونا ہے. جو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی پنجاب میں ہے، جو مرکز میں ہے، وہ پھر فیصلہ کن پوزیشن میں ہوگی. تو یہ فیصلہ کن پوزیشن زرداری کیوں دیں گے؟ زرداری صاحب کو ملنا کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ ان کو ماں سوائے کیسز میں ایک طرح سے ریلیف مل یہ جو لیٹ ہو رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس نون لیگ کے اپنے پی ٹی آئی کے اتنے ممبر ہیں فلاں. یہ چودھری صاحبان ایسا نہیں سمجھتے. سوال دیکھیں، وہ تو ایک نمبر گیم تو علیحدہ ہے نا. سوال یہ ہے پیپلز پارٹی کون سا اگلی بار مرکز میں حکومت بنا لے گی؟ چودھری برادران کون سا صوبے میں یا مرکز میں حکومت بنا لیں گے؟ ایم کیو ایم کون سا مرکز؟ ایون ان کی تو کراچی میں بحالی بھی مشکل پڑی ہوئی ہے. بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ اس کا صرف بینیفیشری نواز شریف یا اگلی حد تک ان کی صاحبزادی ہوں گی. شہباز شریف بھی کوئی بڑے بینیفیشری نہیں ہونے والے. لیکن جو اس عدم اعتماد کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہی اڑا ہوا ہے کہ جی آپ ہمارے ہاتھ پہ، یعنی وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ آگے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کریں، زرداری صاحب بھی اور یہ بھی. زرداری کا رویہ یہ ہے کہ جی آپ لوگ جو صاحب یہ لے لیں، یعنی وہ دیالو ہیں اس وقت، وہ بڑی سخاوت اور فیاضی پہ اترے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مولانا آپ یہ لے لیں، نواز شریف صاحب آپ، شہباز شریف صاحب آپ لے لیں، وزیر اعظم بن جائیں، آپ صدر بن جائیں، آپ وزیر اعظم بن جائیں. ہمیں تو کچھ لینا ہی نہیں، ہم نے تو کچھ لینا ہی نہیں. مولانا تو صدر بننے پہ راضی ہو گئے تھے نا مولانا. نہیں اب وہ ظاہر بات ہے وہ راضی ہیں لیکن دوسرا فریق راضی نہیں. خیر ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.